बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की बनाई हुई सभी मखलूक खूबसूरत है, किसी को बदसूरत कहना तो नहीं चाहिए, पर इसमें भी कोई झूठ नहीं कि मेरी फुप्पो बहुत कम सूरत थीं। उनके चेहरे का रंग पक्का और काला था, जबकि उम्र 38 साल हो चुकी थी। अभी तक फुप्पो की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फुप्पो के ऐसे नसीब खुले कि सब औरतें हैरान रह गई थीं। देखते ही देखते फुप्पो का एक रिश्ता बहुत ही अमीर घराने से आया और यूं फुप्पो की शादी दिनों और हफ्तों में तय हो गई। फुप्पो रुखसत होकर चली गई थीं, पर फुप्पो की शादी से पहले कोई और किस्म की ही हरकतें थीं, जिन्हें देखकर मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर फुप्पो अपने शौहर से क्या चाहती हैं। वो हर वक्त यही बातें करती रहती कि मैं अपने शौहर को अपना गुलाम बनाकर रहूंगी। खैर से फुप्पो की शादी हो गई। मेरी अम्मा कह रही थी कि इसका काला चेहरा देखकर कहीं शौहर शादी की रात ही तलाक न दे दे। तलाक न दे दे। हमें भी सच पूछिए तो यही डर लग रहा था, क्योंकि हमने फुप्पो की तस्वीर दिखाकर रिश्ता किया था। फुप्पो का रंग पक्का था, हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। पर शादी के दूसरे ही दिन जब फुप्पो हमारे घर आई तो उनके चेहरे का रंग खिला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। उनको इस तरह खिला खिला और कीमती कपड़ों में मलबूस देखकर मोहल्ले की सब औरतें उनके गिर्द जमा हो गईं। कहने लगी, मुंह दिखाई में क्या मिला? फुप्पो ने इतराते हुए अपने गले में पहना हीरे का हार दिखाया। बोली कि मेरे शौहर ने तो मुझे हीरे का हार दिया है, साथ ही ये भी कहा है कि वो अपनी सारी जायदाद, ज़मीन और मकान वगैरह मेरे नाम कर देगा। वो मुझे अपने दिल की ही नहीं, अपनी सल्तनत की भी मलिका बना रहा है। फुप्पो की ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी। सुनकर हैरत का एक झटका लगा कि एक मर्द कैसे अपनी बीवी को शादी की पहली ही रात ये कह दे कि मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे कर दूंगा। मर्द की सारी ताकत ही तो उसकी दौलत होती है, तो फिर वो फुप्पो के नाम कैसे हो गई? मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी हुई थी। खैर से मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ फुप्पो का घर बस गया, लेकिन अब सब औरतें फुप्पो के पीछे पड़ी थीं। फुप्पो कह रही थीं कि मैंने अपने शौहर को असल मानों में अपना गुलाम बना लिया है। अब वो मेरा इतना गुलाम बन गया है कि वो तो मेरे इशारों पर नाचेगा। सब औरतें मिलकर फुप्पो को अंदर वाले कमरे में ले गईं। अच्छा बताओ ना, तुमने ऐसा क्या किया कि वो फौरन ही तुम पर लट्टू हो गया? अरे तुम्हारा तो रंग भी सांवला है और कोई भी तुम में बात नहीं, फिर तुमसे कम उम्र शौहर कैसे तुम पर राजी हो गया? सब औरतें मुंह में उंगली डाले मेरी फुप्पो से बातें सुन रही थीं, पर फुप्पो थीं कि बताए न देती। कहती कि ये तो लाखों करोड़ों का खजाना है, जो अगर मैं तुमको बता दूंगी तो ये राज आम हो जाएगा। ये मर्दों का राज है, मैं इसे यूं अफशा नहीं करूंगी, किसी खास औरत को बताऊंगी और मैं उसी को बताऊंगी जो मुझे इस राज को बताने के काबिल लगेगी। ये बात सुनकर अम्मा खामोश हो गई थीं। अरे भाई, अच्छी बात है, तुम्हारे भाई ने तो सारी जिंदगी हम पर राज किया, तुमने जाकर पहले ही दिन अपने शौहर को गुलाम बना लिया। अब हमें भी कुछ सिखा दो ताकि हम भी बकिया ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। फुप्पो इस बात पर कहकहा लगा पर हंस पड़ी थीं। अरे आपके बस की बात नहीं है भाभी, ये बस मुझ जैसी औरतों को ही आता है गुण। आप रहने दीजिए, आप अपनी सादा ज़िंदगी गुजारिए। फुप्पो की बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आया। वो तो कमरे से बाहर आ गई, पर मैं कमरे में ही बैठी रही। मैं फुप्पो की बाकी औरतों के साथ होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसने फुप्पो को रातों रात बदल दिया है। लेकिन अभी ये धचका ही ख़त्म नहीं हुआ था कि अगले दिन हमें एक और हैरत अंगेज़ मुअम्मा देखने को मिला। अम्मा सुबह उठकर कहने लगीं कि हमें तुम्हारी फुप्पो के ससुराल जाना चाहिए। हमने तो नाश्ता भी लेट कर दिया है, चलो अब चले जाते हैं। अम्मा ने अच्छा सा नाश्ता बनाया। हम लोग फुप्पो के घर के लिए रवाना हो गए। अगरचे उनकी शादी को 3 दिन गुजर चुके थे, पर फिर भी हम आज नाश्ता लेकर जा रहे थे। लेकिन वहां जाकर एक अजीब चीज़ देखने को मिली थी। फुप्पो के घर में दाखिल होते ही हमें उनकी अम्मा के रोने की आवाज़ आने लगी। हम सब के कान खड़े हो गए। खुदा न खास्ता कहीं फुप्पो को कोई मसला तो नहीं हो गया। अम्मा आगे बढ़ती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन में पहुंची, जहां हम फुप्पो को रुखसत करके आए थे। ये देखकर हम सब की हैरत की इंतहा न रही कि फुप्पो की सास बुरी तरह रो रही थीं। इन्होंने कपड़े भी कुछ खास नहीं पहन रखे थे, सर के बाल उलझे हुए थे। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू जारी थे।
ارے میرے بیٹے کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر مجھ سے لڑائی کر رہا ہے، کس ہے؟ ابا نے پوچھا تو بوڑھی بھی نے بتایا کہ میرا بیٹا اپنی ساری پراپرٹی اپنی بیوی کے نام کرنا چاہتا ہے، پر اس کے لیے اسے میرے دستخط چاہیے اور یہ مجھے اس پر زبردستی کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر ہم سب کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی وفاداری کو کیسے بھلا سکتا تھا، اور آخر کیوں اپنی ساری پراپرٹی اپنی بیوی کے نام کرنا چاہتا تھا؟ پھپھو سائڈ پر کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر بھی ندامت ہی کے آثرات تھے، پر پھپھو کی بدصورتی ابھی بھی نمایاں تھی۔ مجھے وہ کبھی بھی خوبصورت نہیں لگی تھیں اور آج تو بالکل بھی نہیں۔ میں ان کو دیکھ کر حیران تھی۔ مجھے تو یہ سارے حالات دیکھ کر رونا آ گیا تھا۔ میری امی بھی پریشان ہو گئیں، لیکن پھر ہم لوگوں نے کسی طرح ناشتہ وغیرہ لگایا۔ سب لوگ آ کر ناشتے کی میز پر بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا پھپھو کا شوہر ڈرا سہما سا بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پھپھو سے ایک ہی رات میں ڈر گیا ہو اور کوئی بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ پھپھو کی جبکہ اماں انہیں غور سے دیکھ رہی تھی اور ابا بھی کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ یہاں تک کہ ناشتہ تو ختم ہو گیا، ہم اپنے اپنے گھروں کو آ گئے۔ راستے میں اماں کہنے لگیں، بھائی تمہاری دادی نے تو ساری زندگی مجھ پر ظلم کیے، خدا جانے تمہاری پھپھو نے اپنی ساس کو ایسا کیا گھول کر پلایا ہے کہ سارے راتوں رات ان کے غلام ہو گئے۔ گھول کر پلانے کی بات نہیں ہے بیگم، ابا فوراً پھپھو کے دفاع میں بول اٹھے، میری بہن ہے ہی اتنی محبت کرنے والی، محبت کی وجہ سے وہ ہر کسی کو اپنا بنا لیتی ہے اور زندگی میں کبھی ایسی عورتیں مار نہیں کھاتیں۔ دیکھو اس کا شوہر اس کی وجہ سے اپنی ماں سے لڑ رہا ہے، اگرچہ وہ غلط کر رہا ہے، پر یہ بھی تو دیکھو کہ اس کی بیوی کی محبت نے اسے اتنا پاگل کر دیا۔ ابا تو ایسے مسکرا رہے تھے جیسے ان کی بہن نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہو۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ پھپھو کی ساس بہت بوڑھی ضعیف عورت تھیں، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ اپنی پھپھو کا راز تو تم نے جاننا ہی ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گی کہ سن کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں امی کی بات سن کر واقعی میں آنکھیں پھولائے بیٹھی تھی۔ اماں کہنے لگیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو پھپھو جوان تھیں۔ پھپھو کی عمر اس وقت تقریباً 20 یا 18 سال ہوگی، لیکن جب اماں اس گھر میں آئیں تو پھپھو نے عجیب ناٹک شروع کر دیے، اور شادی کی رات جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، پیار محبت جتاتے ہیں، اس رات پھپھو بے ہوش ہو گئیں اور ابا کو اپنے کمرے سے اٹھ کر دوسری جگہ پر جانا پڑا تھا جہاں پر پھپھو بیٹھی ہوئی تھیں۔ خدا جانے پھر کیا ہوا۔ رات پوری ابا پھپھو کے پاس رہے، ان کو تسلی دیتے رہے، اور صبح کے 4 بجے جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ سو چکی تھیں۔ اماں کو نیند آ گئی تھی اور انہیں اپنے شوہر کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا تھا۔ انہیں تو بہت برا اور عجیب لگا تھا کہ ان کا شوہر ایک حرکت کر چکا ہے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اپنی بہن کو تسلیاں دینے پہنچ گیا۔ حالانکہ ان کی اماں بھی زندہ تھیں اس وقت اور ابا بھی حیات تھے، لیکن پھر بھی پھپھو نے اپنے بھائی کو ہی تکلیف دینا تھی، اس کے ان خاص لمحات کو تباہ کرنا تھا، سو کر دیا۔ اس دن سے امی اور پھپھو کی دشمنی سی ہو گئی، پر پھپھو نے کبھی اپنی دشمنی کو اماں پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب جو معمہ ہوا تھا وہ اور زیادہ پریشان کن تھا۔ پھپھو نے تو وہاں جا کر بھی یہی گل کھلائے تھے، پہلے اپنے بھائی کو قابو کیا تھا اور اب وہ اپنے شوہر پر بھی مسلط ہو گئی تھیں، مسلط بھی ایسی ویسی کہ اور کسی کی جگہ بھی نہ رہی۔ اماں میری باتیں سنتیں اور کہتیں کہ تم اپنی پھپھو کے راز کا کسی طرح پتہ چلاؤ، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی۔ میں نے کہا کہ اماں میں ان فضول باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ خود ہی کر لیں، ویسے بھی آپ کی عمر تو گزر گئی ہے، آپ نے ابا پر راج کر کے ایسا کیا کر لینا ہے۔ اماں نے یہ باتیں مجھ سے کہی تھیں، پر ابو کی ذات میں واقعی میں دلچسپی ہونے لگی۔ پھپھو نے 2 دن کے بعد ہمارے گھر دعوت پر آنا تھا۔ شادی کے بعد یہ ان کی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر میں پہلی ملاقات ہوتی۔ ہم نے خوب انتظامات کر رکھے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں پھپھو کو بہت ہی زیادہ خاص محسوس کرواؤں گی، ان کو یہ نہیں لگے گا کہ ان کو میکے سے رخصت کر کے ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ سو میں نے تقریباً 5-6 قسم کے کھانے بنوائے تھے۔ میری پھپھو کو ساری چیزیں بہت زیادہ پسند آئی تھیں، لیکن پھپھو کا شوہر ان کے پاس جڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پھپھو ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ کر واش روم میں جانے لگیں تو ان کا شوہر ان کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ مجھے ان کے شوہر کی حرکت عجیب سی لگی تھی، اور پھر جب وہ واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھے تو بھی ساتھ ساتھ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے پھپھو کی چادر کا پلو بھی پکڑ رکھا تھا۔
آئے ہائے، یہ تو بالکل ہی بچہ نکلا۔ اماں نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی۔ لیکن اماں، جس طرح سے وہ اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کوئی تو وجہ ہوگی۔ اب مجھے بھی دلچسپی ہو رہی ہے۔ میں تو تجھے پہلے ہی کہتی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے، پر تو میری کوئی بات سنتی کہاں ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے جوش چڑھ گیا۔ میں نے کہا، ماں، اب اگر میں راز نہ نکلواؤں تو آپ کہنا۔ لیکن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک ہفتے بعد یہ راز خود ہی کھل گیا تھا۔ اس دن تو پھپھو نے رات کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی بستر لگا دیا۔ کہنے لگیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اماں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہ بیوی، میکے آ کر بھائی کے گھر آ کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے شوہر کے ساتھ سوگی؟ تب پھپھو نے بڑی مکاری سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں، اصل میں اپنے شوہر کو اکیلا 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتی، تو بس اس وجہ سے چاہتی ہوں کہ ہم یہیں پر رہیں، اور شرم والی کون سی بات ہے؟ میرا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے، حق حلال کی بیوی ہوں، بھاگ کر تو نہیں آئی۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو گئی تھیں، پر انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ آدھی رات کو پھپھو کے کمرے کے باہر ضرور چکر لگاؤں اور کوئی نہ کوئی بات نکالنے کی کوشش کروں۔ خیر، کھانے کے بعد میں قہوہ دینے کے بہانے پھپھو کے کمرے میں گئی۔ خوش قسمتی سے اس وقت میں نے دیکھا تو پھپھو غسل خانے میں تھیں، جبکہ پھپھا باہر بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں قہوہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ پھپھا مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئے اور اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے پریشر کے اندر ہمارے گھر میں آئے ہیں اور ہم سے مجبوری میں کوئی بات بھی نہیں کر پا رہے۔ پھپھا، کیا بات ہے؟ آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ میری بات سن کر پھپھا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہلکے سے بولے، بس چپ رہو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، فی الحال میں بہت پریشان ہوں، اگر میری مدد کر سکتی ہو تو۔ پھپھا ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ غسل خانے کا دروازہ کھٹاک سے کھلا اور میری پھپھو سامنے آ گئیں۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پھپھو، میں قہوہ دینے آئی تھی۔ میں نے گھبرا کر ہڑبڑا کر پھپھو کی بات کا جواب دیا، لیکن گئی تھیں۔ آخر کو مجھ سے عمر میں اتنی بڑی جو تھیں۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کی چالیں۔ خبردار جو میرے شوہر کے آس پاس بھی پھٹکی تو جاؤ یہاں سے۔ ارے پھپھو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرے پھپھا ہیں اور میری عمر دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں، آپ یہ کیسی گھٹیا باتیں کر رہی ہیں؟ میری بات سن کر پھپھو کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ ہاں تو کیا ہوا؟ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جیسی لڑکیوں کو بس مردوں کو پھانسنے کا شوق ہوتا ہے۔ نکلو میرے کمرے سے۔ پھپھو کی گھٹیا سوچ پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میرا اور ان کے شوہر کا تو رشتہ بھی جائز نہیں تھا، پھر وہ یہ بات کیسے کر سکتی تھیں؟ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ سوچا تھا کہ اب تو میں پھپھو کے بارے میں ساری باتیں اور سارے راز اگلوا کر ہی رہوں گی۔ ان کا شوہر بھی یقیناً ان سے خوش نہیں تھا، بس وہ ڈرا ہوا تھا۔ یقیناً اس کی کوئی کمزوری تھی جو کہ پھپھو کے پاس ہی تھی، پر پھپھو تھیں کہ کوئی بھی بات ہوتی تو اسے ایسے چھپاتی گھماتی کہ ہم بس دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ پر ایک ہفتے کے بعد ایک بہت ہی واقعہ ہوا جس نے نہ صرف پھپھو کی حقیقت ہم پر آشکار کر دی، بلکہ ہمیشہ کے لیے ان عورتوں کی زندگی بھی بدل گئی جو پھپھو سے شوہر کو قابو کرنے کا راز جاننا چاہ رہی تھیں۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب پھپھو کے گھر سے فون آیا تھا۔ ابا کو ایمرجنسی لگی، اسی لیے انہوں نے موبائل اٹھا لیا۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناح ہسپتال فوراً پہنچیں، اسی لیے ابا اماں مجھے بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، سو مجھے ساتھ لے کر ہی گاڑی میں بیٹھے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم ہسپتال کے دروازے پر تھے۔ وارڈ نمبر کا بتا کر ابا کو اندر آنے کا کہا گیا۔ ہم لوگ جب پہنچے، دیکھا تو آگے ہماری پھپھو ہی بستر پر بے سدھ پڑی ہیں۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ شاید پھپھو کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے، پر یہاں آ کر تو یہ معلوم ہوا کہ پھپھو کو خود ہی کوئی دورہ پڑا ہے۔ اب کون سا دورہ پڑا ہے، کیا بیماری ہوئی، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پھپھو کے شوہر کی بھی بری حالت تھی۔ ان کی تو آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے اور وہ بہت زیادہ کمزور لگ رہے تھے، لگتا تھا جیسے نکاہت کا شکار ہوں۔ میں نے ان سے بھی بات کی، کہا کہ پھپھا آپ کو کیا ہوا ہے، تو وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ باتیں بتانے کا وقت ابھی نہیں آیا، جب میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی تو ہی میں کوئی بات چیت کرنے کے قابل ہوں گا۔ میں پھپھا کا دکھ سمجھ سکتی تھی، آج بھی وہ اپنی بیوی کی محبت میں ہی پاگل تھے۔ خدا جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر آئی، کہنے لگی کہ ہمیں آپ کی پھپھو کو ایمرجنسی روم میں لے کر جانا پڑے گا۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، آخر پھپھو کو بیماری کیا ہوئی ہے، انہیں ایمرجنسی میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹرز نے کہا
کہ وہ ابھی کچھ نہیں بتا سکتے۔ بہرحال پھپھو کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا، یہاں تک کہ پھپھو ہماری آنکھوں سے اوجھل ICU میں پڑی، زندگی کی کشمکش میں تھیں۔ پھر بیٹھے ان کے لیے دعا کر رہے تھے، جبکہ پھپھا بالکل بے چین نہیں تھے، وہ بس آرام سکون سے بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کتنا بے حس انسان ہے، اپنی بیوی کے سامنے اس کی محبت کا دکھاوا کرتا ہے، اور جب وہ ابھی زندگی موت کی کشمکش میں ہے تو باہر بیٹھا آرام سے زندگی کے مزے لے رہا ہے۔ میں نے یہ بات اماں کو بھی بتائی تو کہنے لگیں کہ انہوں نے ہمیں ساری کہانی بتانے کا فیصلہ کیا ہے، پر جب تمہاری پھپھو ہوش میں آ جائیں گی تب۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی، اس نے مجھے بلایا، میں اندر گئی، میرے ساتھ میری اماں بھی تھیں، پھپھو کا شوہر بھی تھا، ہم سب لوگ ایمرجنسی روم میں چلے گئے۔ پھپھو سب سے ملنا چاہتی تھیں، میں نے دیکھا پھپھو کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں لال سرخی تھی، ایسا لگتا تھا کہ پھپھو کو اپنے آپ پر یا پھر کسی پر بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ہمارے آتے ہی پھپھو بے چین ہو کر اٹھی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے کسی پاگل کو پاگل پن کے دورے پڑے ہوں۔ پھپھو کی حالت قابل رحم تھی، نرس نے انہیں قابو کرنے کی کوشش کی، کہا کہ آپ ابھی باہر چلے جائیں، مریضہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ نرس نے ہمیں بتایا کہ پھپھو کو بے ہوشی اور پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ پھپھو کے ساتھ بھی کوئی ذہنی مسئلہ تھا، لیکن ان کا شوہر بھی خوش نہیں تھا، نہ ہی ساس سالم تھی، پھر ایسا کون سا ذہنی مسئلہ تھا جس کی پریشانی نے پھپھو کو ICU تک پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھپھو کا شوہر پھر کمرے میں چلا گیا، پھپھو کو ہوش آ گیا تھا، لیکن پھپھا میرے بہت پریشان تھے، ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے امید ہار بیٹھے ہیں۔ ان کو یوں پریشان دیکھ کر ہم سب ان کے قریب جمع ہو گئے۔ بتائیے پھپھا، کیا بات ہے، کس چیز نے آپ کو اتنا بے چین کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگے۔ بس بیٹی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں اگر کہانی شروع کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، تمہیں مختصراً بتاتا ہوں۔ ابا بھی ہمارے سامنے ہوئے تھے، میری شادی کا پہلا دن تھا، جب میں نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، مجھے تو وہ بہت بدصورت لگی تھی۔ اس نے اپنا میک اپ بھی ہٹا دیا تھا، اب وہ کسی بھوتنی سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے گھونگھٹ سے اپنا ہاتھ نکالا، مجھے میٹھا پان دیا اور کہنے لگی کہ یہ کھا لیں۔ میں نے میٹھا پان اس کا تحفہ سمجھ کر کھا لیا، اور جب اس نے گھونگھٹ ہٹایا تو میری تو جیسے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ مجھے لگا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اب تو میری بیوی بہت پیاری لگ رہی تھی، میں اس کی طرف دیوانہ وار بڑھتا گیا اور وہ مجھ میں کھو گئی۔ لیکن اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا، میری بیوی مجھے میٹھا پان کھلاتی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہتا، سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر میری بیوی دن بھر مجھ سے جو بھی کام کہتی میں کر دیتا تھا، جو بھی کام میرے لیے مشکل ہوتا یا آسان، میں اپنی بیوی کی ہر بات مانتا تھا۔ میری بیوی پاس ہی بیٹھی رہتی، کہتی تھی کہ تم نے میرے پاس سے اٹھ کر کہیں نہیں جانا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ پر اپنی بیوی کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ہر وقت مجھے اپنے قریب کیوں رکھنا چاہتی ہے۔ شاید آپ لوگوں نے بھی میری بگڑتی ہوئی صحت کو دیکھا ہوگا، کچھ دنوں سے میری صحت خراب رہنے لگی تھی، میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے اور ہر وقت کمزوری رہنے لگی، میں نارمل کام بھی زندگی کے نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ میں اٹھ کر بیٹھتا تو بھی مجھے تکلیف محسوس ہوتی، میں ہر وقت لیٹا ہی رہنے لگا تھا۔ لیکن میری بیوی کو میری اس حالت پر خوشی ہوتی، وہ کہتی کہ اب تم ہمیشہ میرے غلام بن کر رہو گے۔ میں اپنی بیوی کی اس بات پر بہت شک میں پڑ گیا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے اتنی بڑی بات کیوں کی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میں اپنے روحانی استاد کے پاس گیا، ان کو ساری بات بتائی، کہنے لگے کہ تم اگلے دن کا پان لے کر میرے پاس آ جانا۔ سو میں نے ایسا ہی کیا، اگلے دن بیگم نے پان دیا تو پان لے کر اپنے استاد جی کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے اسے غور سے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو شیطانی ہے، اسی نے تو تمہیں تباہ و برباد کر رکھا ہے، تمہاری بیوی کالے عمل کی کاٹ سے تمہیں اپنا بنانا چاہتی ہے، اس کمبخت کو اتنا نہیں پتا کہ شوہر صرف محبت سے جیتا جاتا ہے، وہ تو تمہیں مار دے گی، بس تمہیں اپنا بنا کر رکھے گی، تم اور کسی کام کے نہیں رہو گے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پوچھا اس کا حل کیا ہوگا؟ کہنے لگے اس پان کو تم پانی میں بہا دو، لیکن پھر اس کا اثر الٹ ہو جائے گا، تمہاری بیوی پر اثر ہوگا، پر یہی اس کی سزا ہے، اگر اس کو یہ سزا نہیں ملی تو آخرت میں اسے کڑا عذاب ہوگا۔ میں اب اپنی مزید یہ حالت نہیں دیکھ سکتا تھا، استاد جی کے کہنے پر جا کر میں نے
وہ میٹھا پان سمندر کے پانی میں بہا دیا۔ بس پھر کیا ہونا تھا۔ اس دن سے بیگم صاحبہ کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں انہیں یہاں لے کر آ گیا۔ میرے پس میں یہی تھا، اب جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ پھپھا تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، پر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پھپھو اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے اس حد تک چلی جائیں گی۔ شاید اس لیے کہ ان کی شادی بہت زیادہ عمر میں ہوئی تھی، اب وہ اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی۔ لیکن جو بھی تھا مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد پھپھو کی حالت مزید بگڑ گئی، ان کا ذہنی توازن بھی ختم ہو گیا تھا، اور اب انہیں پاگل خانے میں بھیجنا ہماری مجبوری بن چکی تھی۔ سو ہم لوگوں نے اسے اللہ کی سزا سمجھ کر قبول کر لیا اور زندگی میں آگے بڑھ گئے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔